बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं वासफ़ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासफ़ भट्टी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत अहम है। ये इसलिए अहम है क्योंकि आज के टॉपिक में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि लड़कियों की कौन सी उम्र ऐसी मुनासिब उम्र है कि जिसमें उनकी अगर शादी कर दी जाए तो वो बेहतरीन माँ और बेहतरीन बीवी के तौर पे अपना रोल अदा कर सकते हैं और मुआशरे के अंदर वो अपना मुस्बत रोल प्ले करते हुए और घर के एक पिलर के तौर पे किस तरह नुमायाँ कारकर्दगी के साथ अपना एक किरदार निभा सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दुनिया में इस वक्त कौन सी एज उन्होंने डिटरमिन की है कि कम अज़ कम किस उम्र में लड़की की शादी कर दी जाए तो वो बेहतरीन होगी। और इसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है और इसकी क्या रीज़न्स हैं कि अंडर एज मैरिज या चाइल्ड मैरिज जो बच्चियों की नो उम्री में टेंडर एज में शादी कर दी जाती है, उसकी बड़ी वजूहात कौन सी हैं, इसके क्या नुकसानात हैं या इसको बेहतर किस तरीके से किया जाता है। इन 4-5 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दुनिया में इस वक्त जो दीगर हमारे ममालिक हैं दुनिया में, उनमें क्या चल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप अमेरिका का लगा लें तो अमेरिका में 18 साल एज है। यूके में उन्होंने कम अज़ कम लड़की की या लड़के की एज जो है वो 18 साल रखी हुई है। यूरोप के जितने ममालिक हैं वहाँ पे 18 साल एज है। इंडिया में पहले कम थी, अब इंडिया ने भी जो है वो लेजिस्लेशन करके उसको 18 साल कर दिया है। इवन सऊदी अरेबिया में कानून साजी के ज़रिए लड़की की कम अज़ कम उम्र शादी के लिए 18 साल उन्होंने मुकर्रर की है। जबकि अब पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान में 2017 तक हमारे पूरे मुल्क में 16 साल एज थी कम अज़ कम, और अब 2017 में सिर्फ सिंध गवर्नमेंट में सूबा सिंध में उन्होंने कानून साजी करके 18 साल की है। बाकी सारे मुल्क में जितने भी सूबे हैं बशमूल पंजाब के अंदर आज भी जो है वो 16 साल है, यानी कि 18 साल अभी तक नहीं हो सकी। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बिल जो है वो लेजिस्लेशन के लिए गए हैं लेकिन पार्लियामेंट से पास नहीं हो सके। अब हमने देखना है कि वो कौन सी रीज़न्स हैं हमारे मुल्क के अंदर जिसकी वजह से जो टेंडर एज लड़की हैं, कम उम्र लड़की हैं, जिनकी उम्र जो है वो स्कूल जाने के या खेलने के काबिल होती है, उनको जो है वो शादी उनकी कर दी जाती है, जिसको हम अंडर एज मैरिजेज या चाइल्ड मैरिज कहते हैं। मैं समझता हूँ कि इसकी 4 बड़ी रीज़न्स हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी रीज़न हैं लेकिन 4 रीज़न जो हैं इसकी वो सबसे नुमायाँ मुझे नज़र आती हैं। पहली रीज़न जो है वो हमारा जो बैकवर्ड कल्चर है, जो हमारी सोच है जहलाना, और वो आज भी मौजूद है। आप लोग हैरान होंगे कि शहरों में तो आपको शायद ये नज़र नहीं आती लेकिन आज भी देहातों में और जो बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ पे आज भी जब बेटी पैदा होती है तो वो अल्लाह की रहमत समझने की बजाय उसको बोझ समझते हैं। और ये इंसानी फितरत है कि जब भी वो किसी चीज़ को नेगेटिव लेता है या उसको बोझ के तौर पर तस्वर करता है तो फिर वो उस बोझ को उतारने की कोशिश करते हैं। और मुनाफिकाना स्टेटमेंट क्या देते हैं? मुनाफिकाना स्टेटमेंट ये देते हैं कि वो जब 13 साल की 14 साल की अभी वो छोटी बच्ची होती है, जब उसके खेलने के या स्कूल जाने का टाइम होता है तो वो कहते हैं हो जी फ़र्ज़ों अदा हो जाइए, बस फ़र्ज़ अदा कर ली। उसकी शादी जो है वो अंडर एज या एक बच्ची की शादी करना वो आपका फ़र्ज़ है। इसके अलावा आपका कोई फ़र्ज़ नहीं है। कि आपका फ़र्ज़ नहीं है कि आप उसको अच्छी तालीम दें, कि आपका फ़र्ज़ नहीं है कि आप उसकी अच्छी परवरिश करें, कि आपका फ़र्ज़ नहीं है कि आप उसको अच्छी तरबियत उसकी करें या फ़िज़िकली अभी वो इस काबिल हो जाए कि उसकी शादी या कल को उसको अगर अल्लाह ताला ने औलाद देनी है तो उस औलाद को जो है वो पाल सके और मेंटली इतनी स्ट्रांग हो जाए कि चूँकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारे मुल्क के अंदर, उसमें वो अपना एक रोल जो है वो अदा कर सके। और दूसरी रीज़न मेरी नज़र में प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं यहाँ पे। चूँकि बहुत सारे यहाँ पे आज भी एक मेंटालिटी प्रिवेल कर रही है कि जायदाद, घर की जायदाद घर में ही रह जाए जी, बाहर ना जाए। तो वो क्या करते हैं, कज़न्स मैरिज जो होती हैं। कज़न मैरिज में क्या होता है कि बेटी की जो एज है वो 14 साल है, 15 साल है, 16 साल है हद, और जो कज़न साहब हैं उसकी एज जो है वो 35 साल है, 30 साल है, 40 साल है। बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। तो उसमें नुकसान क्या होता है, यानी कि जो वालदैन हैं या कस्टोडियन गार्डियन है लड़की के, उनकी जो बेसिक फोकस इस बात पे नहीं होता कि मेरी बेटी की या हमारी बेटी की बेहतरी किस में है या एक अच्छी अज़दवाजी लाइफ ये कैसे गुजारेंगी, बल्कि उनका फोकस प्रॉपर्टी पे होता है कि प्रॉपर्टी घर में रह जाए। उनको ये नहीं पता कि ये जो बेटी है ये प्रॉपर्टी से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दूसरी रीज़न मेरी नज़र में ये है। और तीसरी रीज़न जो है वो पॉवर्टी है, गुर्बत है।
غربت کی وجہ سے بہت زیادہ کیسز ایسے سامنے آتے ہیں جس میں جو لڑکی ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے کسی کی، اس کے والدین کو کمپلشن کے ذریعے، یعنی کہ کوئی رشتہ ایسا مانگ لیتے ہیں، یا بعض لوگ جو کہ وہ کرنا نہیں چاہتے لیکن ان کے گھر کے حالات و واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو وہ رشتہ مجبوراً جو ہے وہ کرنا پڑ جاتا ہے، اور اس طرح پھر ایک نیا سفر جو ہے، ایک نیا ظلم اس بچی پہ شروع ہو جاتا ہے جس کی ابھی شادی کی ایج نہیں ہوتی۔ اور چوتھی وجہ ان جو تینوں وجوہات میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے، ان سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ نہ تو والدین بیکورڈ ہیں، نہ پراپرٹی کے ایشو ہیں، نہ غربت کا ایشو ہے، بلکہ اس میں والدین بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بچوں کا بڑا خیال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، بااثر لوگ ہوتے ہیں اور وسائل والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک غلطی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں اپنے اس بچی کی جس کی ٹینڈر ایج ہوتی ہے، اس کو تربیت کرنے کی بجائے، اس کو ایجوکیٹ کرنے کی بجائے کہ اس ایج میں، یہ جو 13 سے 16 سال کی ایج ہے، چونکہ یہ بڑی ایک سینسٹیو ایج ہوتی ہے، اس میں بچوں کو اتنا اپنی نفع اور نقصان کا نہیں پتہ ہوتا، تو اس کے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں جن کو ان کے والدین نے ایکچولی اس بچی کو سرو کرنے کے لیے یا ٹرانسپورٹیشن کے لیے یا اور کس معاملات کے لیے رکھا ہوتا ہے، اس میں ڈرائیور آ سکتا ہے، اس میں قاری آ سکتا ہے، اس میں ٹیوٹر آ سکتا ہے، اس میں کوئی ریلیٹو آ جاتا ہے، تو وہ جو ریلیٹڈ میل ہوتا ہے اس بچی کے ساتھ، اس بچی کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نفع نقصان کیا ہے، لیکن وہ میچور ایج کا بندہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی شیطانی ہوس کے لیے، کسی بھی اپنے لالچ کے لیے وہ پھر ایزیلی انسٹیگیٹ کرتا ہے اس بچی کو، اور وہ پھر بھاگ کر گھر سے شادی کر لیتے ہیں، جس کو آپ کورٹ میرج بھی کہتے ہیں۔ تو وہ یہ چوتھی ریزن ہے کہ ارلی ایج میں بچی کی پھر وہ شادی ہو جاتی ہے، جب اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرا نفع اور نقصان کیا ہے۔ لیکن اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ پراپرلی ایجوکیٹ نہیں کر سکتے، یا وہ سلیکٹ کرنے میں اس میل کو جو ریلیٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ، یہ سروس میں ہوتا ہے، جیسے میں نے 3-4 آپ کو پروفیشن بتائے ہیں، اس کے علاوہ ریلیٹو بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر جب وہ بعد میں کوئی FIR وغیرہ درج کروا دیتے ہیں اس بچی کے اغوا کی، تو پھر اس جو ملزم ہوتا ہے جس نے یہ ظلم کیا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، وہ اس بچی کے ساتھ اپنا نکاح پڑھوا لیتا ہے، اور نکاح بھی یہاں پہ نکاح خواں بھی موجود ہیں، سیکٹری یونین کونسل اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، نکاح رجسٹرار، جو جیل سازی کرتے ہوئے اس بچی کی ایج، جس کی ایج 14 یا 15 یا 16 سال ہے، اس کی ایج صرف لکھ دیتے ہیں ڈیجٹ کے طور پہ کہ یہ 19 سال ہے یا 20 سال ہے۔ اب جب وہ کورٹ میں جاتی ہے تو کورٹ کیا کرتی ہے؟ کورٹ یہ دیکھتی ہے، وہ جی یہ چونکہ اس نے، یہ تو عقل بالغ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ عقل بالغ ہے جس بچی کا شناختی کارڈ ہی نہیں بنا؟ آپ نے اپنے لاء میں یہ تو لکھا ہوا ہے، چلے شادی کی کم از کم ایج 18 سال نہیں لکھی ہوئی، لیکن آپ نے یہ تو لکھا ہوا ہے نا کہ بالغ وہ شخص ہے جس کی، جو میجورٹی ایکٹ ہے اس کے ذریعے بھی، کہ بالغ وہ شخص ہے جس کی عمر 18 سال ہوگی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو شادی ہے وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، سب کو پتہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی صورت ہو، آپ اس کو شرعی حوالے سے دیکھ لیں، آپ اس کو قانونی حوالے سے دیکھ لیں، کہ لڑکی کی کانسنٹ جو ہے اس کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ اسلام میں بھی یہ لکھا ہے، اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کی کانسنٹ لینی ضروری ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بچی جو ہے جس کی ایج 14 سال، 15 سال یا 16 سال ہے، ابھی اگر وہ اس کیپیسٹی میں نہیں آئی، کہ وہ مینٹلی اتنی میچور ہی نہیں ہے کہ ایک خاص ایشو پہ، یہ جو مطلب شادی کا ایشو ہے، اگر وہ اس کو پراپرلی سمجھتی ہی نہیں ہے، تو اس کی کانسنٹ کی ایک تو ویلیو کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک کانٹریکٹ ہے، کیا کوئی بھی ایسی لڑکی جس کی ایج ابھی 18 سال نہیں ہوئی، وہ اس کانٹریکٹ کے جو کنڈیشنز ہیں یا اس کے جو معاملات ہیں، جب اس کو وہ سمجھتی نہیں ہے تو اس کی کنسنٹ کی کیا ویلیو ہے؟ یہ چوتھی شرط ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس کے جو ارلی ایج یا ٹینڈر ایج یا چائلڈ جو میرج ہوتی ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ جب آپ کسی بھی لڑکی کی جس کی ابھی ایج جو ہے وہ شادی کے قابل ہی نہیں ہے، یا ابھی وہ سکول گوئنگ ہے، یا ابھی اس کے کھیلنے کے دن ہے، یا ابھی اس کے ذہن کے اندر ایک چھوٹی بچی جو ہے وہ ایک اس کے طور پہ ایک کام کر رہی ہے، تو آپ اس کو ایک ایسے پروجیکٹ میں دھکیل دیتے ہیں جس میں پھر جب اس کی اصل ایج، جب شادی کی ایج ہوتی ہے، اس وقت تک تو اس کے 3 4 یا 5 بچے ہو جاتے ہیں،
تو وہ بچوں کو بھی اس نے اسی ایج میں سنبھالنا ہے. سکول اس کا چھوٹ گیا, اور اس کے بعد جس گھر میں, چونکہ پاکستان اور انڈیا میں یہ انڈو پاک کا جوائنٹ فیملی کلچر ہے, وہ ایک 16 سال کی 15 سال کی بچی ہوتی ہے, آگے سے 15 صاحبان ہوتے ہیں جس کی انہوں نے خدمت کرنی ہوتی ہے خاوند کے ساتھ ساتھ. تو وہ ایشو, اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ایشو ہے کہ میڈیکل کا. اس میں جو ایشو ہے کہ پریگنینسی میں جو میڈیکل کمپلیکیشنز آتی ہیں, اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے, تو یہ صرف پاکستان میں نہیں, یہ گلوبلی اس کی ریسرچ آ گئی ہے کہ جو ڈیتھ ریشو ہے, یعنی کہ جو ڈیتھ رسک ہے بچے کے والدہ کا فوت ہونے کا یا بچے کی ڈیتھ کا, وہ سب سے زیادہ ہائی رسک جو ہے وہ 15 سال سے لے کے 19 سال تک جو ہے وہ اس کا سب سے زیادہ رسک ہوتا ہے کہ یا تو والدہ کی وفات ہو سکتی ہے, موت ہو سکتی ہے, یا بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو یہ علیحدہ سے موجود ہے. ڈپریشن کے مسائل علیحدہ سے موجود ہیں. باقی جو گھریلو ناچاکی ہیں وہ علیحدہ سے ہیں, یعنی کہ ایک بندے کے اوپر خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے, ابھی وہ اگر اس قابل ہی نہیں ہے تو آپ نے اس پہ اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے, تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس کے نتائج تو یہی ہونے ہیں کہ پھر جو ہے وہ ایک ازدواجی لائف جو ہے وہ بھی برباد ہو جائے گی, بچوں کی کوئی پرورش نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ معاشرے میں ایک عورت کا جو ایک پیرلر رول ہوتا ہے, ایک مثبت رول, چونکہ مرد اکیلا جو ہے وہ سوسائٹی کو نہیں چلا سکتا, یہ عورت اور مرد کا کمبینیشن ہے جس نے اس معاشرے کو خوبصورت بنایا. تو جب ایک پہیہ ہی جو ہے اس کو آپ نے ڈیمیج کیا ہوا ہے یا اس سے آپ کام ہی نہیں لے رہے, تو پھر تو اس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہوگی. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس پہ دیکھیں بڑی لمبی چوڑی بھی ڈسکشن ہو سکتی تھی, جو میں نے چوتھی ریزن جو ہے وہ بتائی تھی, لیکن اس میں اب میں نہیں جاؤں گا, وہ کسی اور ہم کسی ویڈیو میں اس کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے. جو لڑکیاں گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہیں یا خدا نہ خواستہ وہ ٹینڈر ایج میں اس طرح کا جو کام کرتے ہیں, اس پہ علیحدہ سے ہم لوگ کسی دن بات کریں گے. اب اس کے حل کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو چائلڈ میرج ہے یا انڈر ایج میرج جو ہے, اس کا کیا حل ہے؟ اس سے کس طرح جو ہے ایسے واقعات سے کمی آ سکتی ہے؟ ایک تو والدین سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ان کو بوجھ نہ سمجھیں, یا جو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جلدی جلدی اس فرض کو ادا کر لیں, اس فرض کی ادائیگی سے پہلے آپ پہ فرائض موجود ہیں. آپ نے ان کو پڑھانا ہے, ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا ہے, ان کو فزیکلی آپ نے سٹرونگ کرنا ہے, ان کو مینٹلی آپ نے سٹرونگ کرنا ہے. یہ آپ کے پہلے فرض ہیں. شادی بعد کا فرض ہے, آپ اس کو پہلے کر لیتے ہیں اور باقی ساری چیزوں کو آپ بھول جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی بچیاں, آپ کے گھریلو حالات جو ہیں وہ اگر آپ فائنینشلی اتنے سٹرونگ نہیں ہیں, تو اب تو بہت زیادہ چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ اپنے بچیوں کو سکل سکھائیں. وہ ٹیلرنگ کی ہو سکتی ہے, نیٹنگ کی ہو سکتی ہے, اور دیگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کوکنگ کی ہو سکتی ہیں. اس میں وہ ابھی کام مل رہے ہیں, بہترین کام مل رہے ہیں, تو وہ اب پرفارم کر سکتی ہیں تاکہ کل کو وہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن جو ہے وہ لے سکیں. اس کے بعد جو ہماری کورٹس ہیں, ہماری پولیس ہے, اور جو ہماری اسٹیٹ ہے, یعنی کہ وہاں پہ ان کے سامنے اگر کوئی ایسے کیسز آتے ہیں جہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ 18 ایئر سے پہلے, یا اس کو چونکہ بچی جو ہے اتنی ٹینڈر ایج ہے اس کی کہ اس کی کانسنٹ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی, تو وہاں پہ چونکہ والدین جو ہیں وہ اپنی عزت کی خاطر یا ایک معاشرتی دباؤ کی وجہ سے یا کلچر کی وجہ سے وہ پھر ان کیسز کو پرسو نہیں کرتے. وہ یہ پرسو نہیں, وہ کہتے ہیں جی بدنامی ہو جائے گی ہمیں. تو پھر ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ لیول پہ یا پولیس آفیشل جو ہیں وہ خود ایسے مقدمات میں مدعی بنیں, اور اس ملزم کو جس نے یہ زیادتی کی ہے, اور سیکٹری یونین کونسل, نکاح خواں اور نکاح رجسٹرار جنہوں نے وہ ڈاکومنٹ جعلی تیار کروایا یا اصلی بھی نکاح پڑھوایا ہے, وہ دونوں صورتوں میں وہ جرم ہے, تو ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے. اور تیسری جو میری اس میں جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمپلسری کر دیا جائے, اور امینڈمنٹ کر کے باقی بھی صوبوں میں, جس طرح صوبہ سندھ کے اندر جو ہے انہوں نے قانون سازی کی ہے, باقی ہمارے پنجاب میں, KPK, بلوچستان اور گلگت بلتستان میں, وہاں پہ بھی یہ امینڈمنٹ کر کے اس کو منیمم ایج جو ہے وہ 18 سال کی جائے, یعنی کہ 18 سال سے کم تو ہو ہی نہ سکے. اور دوسری یہ ہے کہ CNIC کے بغیر, یعنی کہ شناختی کارڈ کے بغیر جو ہے وہ کسی بھی لڑکی کا نکاح جو ہے وہ نہ پڑھایا جائے. اور نادرا کی یہ ڈیوٹی لگائی جائے کہ وہ پیٹنٹ ڈاکومنٹ, ویریفائڈ ڈاکومنٹ, خواہ وہ اسکول سرٹیفکیٹ ہو یا بے فارم ہو,
उससे वेरीफाई करें कि अगर लड़की की एज 18 साल बनती है तो फिर उसको CNSE जारी करें। तो मेरी सबमिशन ये है कि जब तक हम इन तजवीज़ात पर अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक ये जो अंडर एज मैरिजेज़ हैं या ये जो चाइल्ड मैरिजेज़ का एक जुल्म इस मुआशरे में हो रहा है उससे हम छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। थैंक यू वेरी मच।